अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख। अमरीका में बड़ा तशवीशनाक वाक़या गुज़श्ता रोज़ पेश आया जहां पर वाइट हाउस के नज़दीक फायरिंग हुई, नेशनल गार्ड्स के ऊपर हमला किया गया। इससे मुतालिक तफसीलात जो मौसूल हुई हैं, मुश्तबा हमला आवर का ताल्लुक अफ़गानिस्तान से है और ये बताया जाता है कि ये कुछ साल कबल 2021 में अफ़गानिस्तान से अमरीका आया था, अमरीकी सदर उस वक्त बाइडन की पॉलिसी के तहत। अब इसके ऊपर नेचुरली अमरीका के अंदर से एक रद्द अमल आया है। ट्रंप ने इसके ऊपर बड़ा सख्त बयान दिया है और जो रेलेवेंट डिपार्टमेंट है उनका, उसने तो अफ़गान शहरियों के लिए फिल फॉर जो इमिग्रेशन प्रोसेस होता है उसको रोक दिया है। ये रिएक्शन हम देख रहे हैं सिर्फ अमरीका में ही नहीं बल्कि चंद सालों से पूरी दुनिया में पाया जाता है। पाकिस्तान, ईरान बल्कि यूरोपीय ममालिक भी अफ़गान शहरियों से मुतल्लिक जो अपनी पॉलिसीज़ हैं उनको बदल रहे हैं। जो अफ़गान शहरियों और रेफ्यूजीज़ को अपनाने से मुतल्लिक कमिटमेंट्स की थी उसके ऊपर भी अब तशवीश का इजहार किया जा रहा है। और इसका एक सबब या इसका एक ज़ाविया ये बताया जा रहा है कि अफ़गान तालिबान की शिद्दत पसंदाना पॉलिसीज़ और उनका जो रवैया है उसकी वजह से ये जो सारा का सारा मामला है ये सफ़र करना पड़ा है अफ़गान शहरियों को। ये ज़रा एक्सप्लोर करते हैं अपने तज्ज़ियाकारों से कि क्या अफ़गान तालिबान की, अफ़गान हुकूमत की जो पॉलिसीज़ हैं वो वजह बन रही हैं दुनिया भर में अफ़गान शहरियों के लिए मुश्किलात के लिए। ये डिस्कशन करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं सैयद मोहम्मद अली साहब, मज़र अब्बास साहब, महमूद सरफराज साहिबा, इरशाद भट्टी साहब भी हमारे साथ मौजूद है। सैयद मोहम्मद अली साहब, आपसे शुरू करना चाहेंगे। सर ये बताइएगा, क्या ये अखज़ करना दुरुस्त होगा कि दुनिया भर में अफ़गान हुकूमत की वजह से अफ़गान शहरियों को सफ़र करना पड़ा है और उनसे मुतल्लिक दुनिया का रवैया सख्त होता जा रहा है? जी बिल्कुल अलीना, मैं समझता हूँ कि इसमें एक अहम पहलू ये है कि पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है पिछले 4.5 साल के दौरान अफ़गान हुकूमत के जो गैर ज़िम्मेदाराना तर्ज़ अमल के हवाले से वो बदकिस्मती से इस वाक़े के नतीजे में सही साबित हो गया है कि अब अफ़गानिस्तान जो है वो सिर्फ़ पाकिस्तान या जनूबी एशिया नहीं बल्कि आलमी अमन व सलामती के लिए भी एक ख़तरा बनता जा रहा है। दूसरी बात ये कि जो आपका सवाल है कि क्या जो मौजूदा काबुल इंतज़ामिया है उससे अफ़गान अवाम को नुकसान पहुंच रहा है, तो 3 एतबार से उनको नुकसान पहुंच रहा है। देखें, अभी पाकिस्तान ने परसों के मुताबिक जो ताज़ा तरीन इतलात हैं, तकरीबन 17,90,000 जो गैर कानूनी अफ़गान हैं उनको वापस अफ़गानिस्तान रवाना किया है और कमोबेश 8-9 लाख जो है वो ईरान से भी वापस अपने मुल्क गए हैं। तकरीबन 25-26 लाख अफ़गान वापस जा चुके हैं। तो बजाय इसके कि वो उनको फैसिलिटेट करें, अकोमोडेट करें, उनको दोबारा अपने मुल्क की तरक्की खुशहाली का सफ़र तय करने में मदद दें, वो इसके ऊपर मज़म्मत कर रहे हैं कि हमारे अपने मुल्क के शहरी वापस क्यों आ रहे हैं। अच्छा, फिर दूसरी बात जिसका आज के वाक़े से ताल्लुक़ है, आपको याद होगा कि जब अफ़गान तालिबान ने इक़्तिदार संभाला था तो जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे और एनजीओ के वर्कर्स थे जो कि वेस्टर्न फंडेड इदारों में काम करते थे एज इंटरप्रेटर, ट्रांसलेटर, ड्राइवर, वर्कर, हेल्पर, ऐसे हज़ारों लाखों लोग जो थे वो बड़े तशवीश में मुब्तला थे क्योंकि वो अफ़गान तालिबान को अपना दुश्मन समझते थे। और आपको याद होगा कि जो अमरीकी फ़ज़ाइया का C-17 जब वो उड़ रहा था काबुल से, तो उससे बहुत सारे अफ़गानी जो थे वो लटके हुए थे और वो डेस्परेटली उसमें से हवा में से गिर रहे थे। दुनिया के लिए एक बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल थी, इतने वो डेस्परेट थे। खैर, टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, लाखों अफ़गान ऐसे हैं जिन्होंने मगरबी ममालिक में, जिसमें अमेरिका भी शामिल है, वहाँ पे अज़ाइलम के लिए दरख्वास्तें दी हुई हैं और अफ़गान हुकूमत के तर्ज़ अमल की वजह से मैं समझता हूँ कि उनके ऊपर कोई बहुत ज़्यादा हमदर्दाना या फ़ौरी तौर पे गौर नहीं किया जा रहा, क्योंकि जैसे जैसे अफ़गान हुकूमत का तर्ज़ अमल गैर ज़िम्मेदार होता जा रहा है, उन्होंने दोहा अकॉर्ड के ऊपर अमल नहीं किया, उन्होंने दहशतगर्दी का कलाकमा अपनी सरहदों से नहीं किया, तो उसकी वजह से अफ़गान नेशनल्स की का ट्रैवल है या सेटलमेंट है या अज़ाइलम है, उसके इम्कानात भी बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए हैं। अच्छा, अब खुसूसन इन साहब की तरफ देख लेते हैं जिन्होंने जो कि एक्चुअली एक कॉन्ट्रैक्टर के तौर पे अमेरिका के अफवाज के साथ अफगानिस्तान में काम करते थे, कुन्नर से इनका ताल्लुक है
اور 2021 میں یہ امریکہ گئے اور 24 میں انہوں نے اسائلم کی درخواست دی جو کہ 25 میں قبول کی گئی، اور پھر انہوں نے یہ حملہ کیا جس میں 2 امریکن نیشنل گارڈز کو انہوں نے نشانہ بنایا اور پھر ان کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ صدر ٹرمپ نے اس کو امریکہ پہ دوبارہ سے ایک بڑی دہشت گردی کا حملہ قرار دیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ افغان جو پاسپورٹ دیے جا رہے ہیں افغان حکومت کی طرف سے اس وقت، اس میں کئی ایسے لوگ بھی شامل ہیں جو کہ جن کا دہشت گردی سے تعلق رہا ہے، رابطے رہے ہیں، اور بعض اطلاعات کے مطابق یہ صاحب بھی جو ہیں ان کے روابط دہشت گرد عناصر سے افغانستان کے اندر تھے، اور یہ کافی طویل عرصے سے جو امریکن نیشنل گارڈ ہیں ان کے آنے جانے کی، ان کی حرکات پر، ان کی ٹریولنگ، ان کی موومنٹ پہ نظر رکھے ہوئے تھے، تو کافی سوچ سمجھ کے پلاننگ کے بعد انہوں نے یہ حملہ کیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے حملے نے اس بات کو ثابت کر دیا ہے کہ بدقسمتی سے افغانستان دوبارہ سے عالمی امن و سلامتی کے لیے خطرہ بن چکا ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب صدر ٹرمپ برسر اقتدار آئے تھے اس سال کے شروع میں، تو ان کی جو ڈائریکٹر آف نیشنل انٹیلیجنس ہیں تلسی گبلڈ، انہوں نے ایک بڑا اپنی ٹیسٹیمنی میں اہم بیان دیا تھا کہ جس انداز میں بائیڈن ایڈمنسٹریشن اسلحہ چھوڑ کے اور اجرت میں ان پلان طریقے سے افغانستان سے نکلے ہیں، اس سے امریکہ کی قومی سلامتی کو بڑا خطرہ بڑھ گیا ہے۔ اور پھر جو پہلی اس سال امریکن اینول نیشنل انٹیلیجنس اسسمنٹ آئی تھی، اس میں بھی امریکہ کی نیشنل سیکیورٹی کے لیے سب سے بڑا خطرہ دہشت گردی کو قرار دیا گیا تھا، اور اس میں پیج 7 پہ پاکستان کو بھی ایک وکٹم گردانا گیا تھا۔ افغانستان سے یہ جو بڑی دہشت اہم گردی بات آپ ہو نے رہی ہے، اٹھائی ہے محمد علی صاحب، بٹ اس کے اوپر میرا ایک فالو اپ سوال ہے۔ اس سے پہلے کہ اس کو ہم ایڈریس کریں، ذرا باقی تجزیہ کاروں کی بھی رائے جانتے بنیادی سوال کے اوپر۔ محمل، آپ بتائیے گا آپ اس کو کیسے دیکھ رہی ہیں؟ کیا یہ امریکہ کی اپنی جو انٹرنل پالیسیز ہیں، جیسے ہم دیکھ رہے ہیں مہاجرین سے متعلق بڑی انہوں نے تنگ کر دی ہے امریکہ میں پالیسیز، یا رہنے کو، پھر دیگر ایشوز ہیں، اسلاموفوبیا بہت بڑا ہے، اس کا نتیجہ کہیں گے دنیا بھر میں، اس کا نتیجہ کہیں گے، یا پھر یہ ڈائریکٹلی لنک ہے افغانستان سے اور افغان حکومت سے؟ دیکھیے رینا، پہلے جو آپ نے بھی بات کی، ہمیں یہ چیز بالکل اکنالج کرنی چاہیے کہ دنیا کے اندر اگر آپ کہیں بھی رائٹ ونگ گورنمنٹس دیکھیں تو وہ ایک کریک ڈاؤن کر رہی ہیں امیگرینٹس کے اوپر، وہ بے شک اسائلم سیکرز ہوں، امیگرینٹس ہوں، اور اسی لیے ہم نے دیکھا کہ یورپ اور امریکہ کے اندر خاص طور پہ ایک ویو ہے، ایک اینٹی امیگرینٹ سینٹیمنٹ بھی ہے۔ تو یہ بھی جو پالیسیز بہت سارے ممالک نے بنائی ہیں، یہ اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ لیکن جہاں تک کیونکہ آپ کا بنیادی سوال ہے افغان طالبان کی جو پالیسیز ہیں وہ کس طریقے سے جو ہے اثر انداز ہو رہی ہیں افغان عوام پہ، دیکھیں یہ بات بالکل درست ہے کہ طالبان رژیم کی جو پالیسیز ہیں اس کے سب سے بڑا جو اگر میں کہوں کہ وکٹم ہے وہ افغانستان کے عوام ہے، بے شک وہ افغانستان میں رہتے ہوں یا پھر وہ افغانستان سے باہر کسی اور ملک کے اندر رہتے ہوں۔ جس طرح سے افغان طالبان نے ایک ریڈیکلائز کیا ہے اپنے ملک کو پچھلے 4 سال کے اندر، اس کا خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے ان کی عوام کو۔ اور اس میں یہ ضرور کہوں گی کہ امریکہ اور پاکستان کا بھی ماضی کے اندر ایک بہت اہم کردار رہا ہے، جس کی وجہ سے وہاں پر یہ افغان طالبان جس طریقے سے یہ آئے اور اب یہ جو رول کر رہے ہیں۔ تو میں یہ بات ہمیں بھی اکنالج کرنی چاہیے۔ آئی ہوپ کہ ہم بھی یہ بات اکنالج کریں کہ ہم نے افغان طالبان رژیم کو سپورٹ کر کے ان کو، جس طرح گڈ طالبان بیڈ طالبان اس وقت ہم لوگ بات کرتے تھے کہ یہ پالیسی صحیح نہیں ہے، اس کو اپنا کر ہم نے افغانستان کے لوگوں پر بڑا ایک ظلم کیا ہے۔ کیونکہ دیکھیے علینا، وہ بے شک ہمیں حکومت اشرف غنی یا کارزئی کی نہیں بھی پسند ہوں، لیکن اس وقت ایک سول سوسائٹی وہاں پر وجود میں آ گئی تھی افغانستان کے اندر، جمہوریت تھی، رول آف لا کی بات ہوتی تھی، انٹرنیشنل رولز کی بات ہوتی تھی، وہاں پر ایک آئین اور قانون کی بات ہوتی تھی، پولیٹیکل ایکٹیویٹی تھی، خواتین جو ہے وہ پڑھ بھی رہی تھیں، وہ کام بھی کر رہی تھیں۔ لیکن آج ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر ایجوکیشن کس طریقے سے ختم ہو رہی ہے، وہاں پر خواتین کا کردار کس طریقے سے ظالمانہ طریقے سے ختم کیا جا رہا ہے۔ اور کم سے کم وہ جو حکومتیں تھیں ان کے ساتھ ہم کسی دائرے کے اندر، کسی انٹرنیشنل فریم ورک کے اندر ڈیل تو کر سکتے تھے، انٹرنیشنل کمیونٹی کی ان کے اوپر ایک انفلوئنس تو تھی۔ یہ تو وہ لوگ ہیں who don't adhere by any rules،
ان کو تو انٹرنیشنل کمیونٹی کی کوئی انفلوئنس ان کے اوپر کام ہی نہیں کرتی، جو مرضی آ کر ان سے بات کر لے. تو اتنے ان ریزنیبل ریڈیکلائزڈ لوگ جو ہیں، اتنے جس قسم کی وہاں پر حکومت ہے، ان کے ساتھ کون کیا بات کرے گا؟ تو ان کی پالیسیز کی وجہ سے ہم نے دیکھا ایون افغان ریفیوجیز کے ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ بہت وائلیشنز بھی ہوئیں، ایون ہمارے ملک کے اندر بھی جس طرح کی پالیسی اپنائی گئی. حالانکہ شروع میں یہی کہا گیا کہ پاکستان چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے افغان طالبان رجیم کے ساتھ یہ معاملات سیٹل کر لے بہتر طریقے سے، لیکن کیونکہ انہوں نے ٹی ٹی پی کے خلاف ایکشن نہیں لیا تو ہم نے دیکھا کہ ہمارا بھی ایک نی جرک ری ایکشن بھی آیا. اور دنیا کے اندر بھی ہوئی، ایران کی بھی آپ نے جس طرح اگزامپل دی ہے، وہاں پر بھی یہ چیزیں ہوئیں اور بھی ممالک کے اندر ہو رہے. تو یہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آج تو ہم نے یہ 4 سال کی علینا بات کر رہے ہیں نا کہ یہ خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے. آپ آج سے 10-20 سال بعد دیکھیے گا کہ افغانستان کا معاشرے کو کس طریقے سے یہ طالبان جو ہے تباہ کر دیں گے، کیونکہ ایک ہب آف ٹیررزم بنا رہے ہیں. اور جس قسم کی ارسپانسبل گورنمنٹ ہے، جس قسم کی ظالم گورنمنٹ اس وقت ادھر ہے، ان کے لوگوں پہ مسلط ہوئی ہے رجیم، تو یہ بہت ہی اس کے برے نتائج ہوں گے افغانستان کے عوام کے لیے. اور مجھے بہت افسوس ہے کہ اس کے اندر کہیں نہ کہیں ہمارا بھی کردار رہا ہے. ماہر صاحب آپ کی اس کے اوپر کیا رائے ہے؟ دیکھیے، پہلی چیز یہ ہے کہ ظاہر ہے امریکہ میں بھی کیا پورے یورپ میں امیگرینٹس کا ایشو تو بن رہا ہے، اور وہاں قوانین کو سخت کیا جا رہا ہے. ایون پولیٹیکل اسائلم والے معاملات کو بھی سخت کیا جا رہا ہے. جو سوال ہے، میرا نہیں خیال کہ افغان طالبان کی پالیسیز کا اثر ہے جو اس وقت امیگرینٹس کے ساتھ ہو رہا ہے. میرا خیال ہے جو امیگرینٹس خود بھی ہیں، خاص طور پہ امریکہ یا برطانیہ میں، ان کے بیہیویئر کا بھی ایشو ہے. ان کے جو ظاہر ہے اپنے آپ کو اس طریقے سے، خاص طور پہ پچھلے چند سالوں میں جو گئے ہیں، اس طریقے سے نہیں اپنے آپ کو جوڑ پا رہے. پھر ظاہر ہے ایڈمنسٹریشن کے لیول پہ تو اگر کوئی اس طرح کے ٹیررزم کے واقعات ہوتے ہیں تو اس میں ہر خاص طور پہ جو مختلف کمیونٹیز ہیں، خاص طور پہ مسلم کمیونٹی ہے، اس کے حوالے سے ایک شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، چاہے وہ پاکستانی ہوں چاہے افغانز ہوں. لیکن یہ کہ ہم اس افغان طالبان کی جو رجیم آنے کے بعد ہم نے دیکھا کہ برطانیہ میں بھی جو ہے بہت زیادہ بڑی تعداد میں بڑے لوگ وہاں گئے، اور اسی طرح دنیا کے دیگر ممالک میں. تو اب اگر وہاں پہنچ کے، اب مجھے نہیں پتا کہ اس کا مین کاز کیا تھا، یہ جو واقعہ ہوا ہے اس کا تعلق بظاہر یہ نہیں لگتا کہ اس کا تعلق کوئی ٹیررسٹ گروپ سے تھا، ایسا نظر نہیں آتا. ابھی آگے چیز جائے گی تو الگ بات ہوگی. تو کیا کوئی ریاکشن تھا، کوئی امیگرینٹ پالیسیز کی وجہ سے، یا ایون ادروائز کوئی دوسری وجہ ہے جو غیر سیاسی ہے. لیکن اگر یہ واقعہ واقعی ٹیررزم سے ریلیٹڈ ہوا تو پھر بہت زیادہ پرابلمز میں افغانز آ سکتے ہیں. اب افغان طالبان کی جو گورنمنٹس ہیں، ظاہر ہے دنیا نے ان کو ریکگنائز نہیں کیا ہے، لیکن کیا ان کی بہت سے ممالک سے اس طریقے سے ہے دوستی، تو وہ کیا اس کی تحقیقات میں جو ہے اپنی معاونت دے سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں اس کے بارے میں جو شخص پکڑا گیا، کیا وہ افغانستان میں اس کا کیا وہ رہا ہے، بیک گراؤنڈ کیا رہا ہے. لیکن یہ یقیناً اس طرح کا واقعہ اور اس طرح کے واقعات وہ غصہ بڑھا رہے ہیں جو آلریڈی امیگرینٹس کے خلاف پایا جاتا ہے امریکہ میں بھی، برطانیہ میں بھی. اور ساتھ میں ایسے قوانین کو بھی سخت کرنے کی بات کی جا رہی ہے کہ جس کی وجہ سے یہ ساری صورتحال ہمیں نظر آ رہی ہے. تو مجھے لگتا، بظاہر تو نہیں لگتا کہ یہ پیورلی افغان طالبان کی جو گورنمنٹ کے فیصلے ہیں، پالیسی ہیں، اس کا نتیجہ ہے، لیکن ایک مائنڈ سیٹ ہے. ظاہر ہے جو لوگ افغانستان سے گئے ہیں، مجھے یاد ہے کہ ابھی میں جب لندن میں تھا تو وہاں ایک افغان ملا تھا، وہ دکان اپنا چلاتا تھا، بٹ ہی واز ناٹ ہیپی. وہ جا کے واپس آنا چاہتا تھا، آنے میں اس کو پرابلمز ہو رہی تھیں، وہ بہت سے مسائل، اس نے ایک لمبی فہرست مسائل کی، اور اس نے کہا یہ صرف میرا ایشو نہیں ہے، یہ وہاں اور بہت سے افغان جو رہتے ہیں ان کا بھی ایشو ہے، صرف لینگویج کا ایشو ہے، کام کوئی بہت زیادہ نہیں ہے اس طرح کا، اور اس کے بقول مصیبتیں زیادہ ہیں، لیکن ہم جا نہیں سکتے اپنے ملک واپس. اب ان کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں. تو لگتا یہ ہے کہ یہ جو واقعہ ہے اس کے بعد امریکہ کی پالیسی میں ٹورڈز افغان جو ہے وہ کافی سختی آئے گی، اور افغان امیگرنٹس کے لیے یہ اچھی خبر نہیں ہے آج کا واقعہ. ارشاد بھٹی صاحب، آپ کہیے گا سر،
ایک تو تاثر مشکلات افغان مہاجرین کی، دوسری طرف یہ جو رویہ چل رہا ہے نہ صرف پاکستان کے ساتھ بلکہ دیگر ممالک ہمسایہ ہوں یا پھر دنیا ہو، کسی کی سننے میں نہیں ہے طالبان حکومت. کیا آپ کو لگتا ہے کہیں نہ کہیں انفلوئنس کر رہا ہے اور اس کی اب اثرات آنا شروع ہو گئے ہیں، یا پھر آپ کو لگتا ہے بالکل آئسولیٹڈ واقعات ہیں؟ یہ جو مزہ صاحب نے مشکلات بیان کی مہاجرین کی، اس کا تعلق اس سے ہے؟ نہیں میڈم شیخ، میں اس سے اتفاق نہیں کرتا. یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ تمام افغان عوام جو ہے وہ کوئی نیگیٹو ہے یا منفی رجحانات رکھتے ہیں یا کوئی سارے ہی ایک جیسے ہیں، لیکن پوری دنیا میں انفارچونیٹلی اب ایک سوچ ابھر رہی ہے کہ ہم نے ان پر احسان کیا اور اس احسان کا بدلہ ہمیں یہ انہوں نے احسان فراموشی سے جیت دیا. اب اس پہ آتا ہوں میں احسان فراموشی پہ، لیکن اس جو آپ کا سوال ہے اس کے دو پہلو ہیں. ایک افغانستان اور اس پر طالبان حکومت، وہاں کیا ہو رہا ہے، اور دوسرا جو وہاں سے بھاگے ہیں کسی نہ کسی طرح سے نکل گئے ہیں افغانستان سے، وہ باقی ملکوں میں کیا کر رہے ہیں. اور اس سارے کا ایک پھر پورا ایک تاثر سامنے آتا ہے، اور وہ آتا ہے انفارچونیٹلی افغان عوام کے حوالے سے، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک نہیں ہے. میری نظر میں یا میرے دل میں بہت عزت ہے افغان عوام کی اور عام عوام کی، بہت سارے لوگ اچھے بھی ہیں، لیکن یہ جو اب تاثر سامنے آ رہا ہے یہ بڑا منفی آ رہا ہے. افغانستان میں کیا ہو رہا ہے اور طالبان حکومت کیا کر رہی ہے، وہ بالکل ایک آئسولیشن میں، ایک تنہائی میں، ایک اپنی فینٹیسیز میں اور اپنی فیری ٹیل کہانیوں میں، وہ ایک کابل میں کندھار میں ان کے امیر بیٹھے ہیں، کابل میں ان کے لوگ بیٹھے ہیں، ایک دوسرے کو مشکوک سمجھتے ہیں، ایک دوسرے پہ نظر رکھے ہوئے ہیں، اور ایک دوسرے سے زیادہ انہوں نے ایک اسلام کی ایک نئی شیپ نکال کے، نیا شکل نکال کے الحمدللہ وہ پوری دنیا سے کٹے ہوئے ہیں اور اپنے پتہ نہیں کس زوم میں مبتلا ہیں. انتہا پسندی، یعنی ان کے ہر فیصلے میں انتہا پسندی ہے، ہر بات میں انتہا پسندی ہے. بنیادی انسانی حقوق نامی کوئی چیز نہیں ہے وہاں. خواتین وہاں شاید ان کو انسان بھی نہیں سمجھا جا رہا، اور سارے ان کے حقوق ختم ہو گئے ہیں، اور منتخب شدہ سیٹ اپ نہیں ہے، لہٰذا مرضی کا جہاں امیر صاحب نے جس کو جہاں لگا دیا. مخالفین کے ساتھ سلوک بہت برا ہے، دہشت گردوں کی سرپرستی ہے، اور ارد گرد ان کو کوئی ضرورت نہیں محسوس ہوتی کہ کسی سے اچھے تعلقات رکھیں. اب جو افغانی باہر ہیں، ایک خلیجی ملک سے میڈم شیخ ابھی حال ہی میں اسرائیل کو مخبری ہوئی، تحقیق ہوئی اور پتہ چلا کہ افغانی نیٹ ورک اس میں شامل ہے، اور اس کے بعد ابھی تک ان کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے. اور ایک اور خلیجی ملک کا ابھی حال ہی میں یہ کہنا کہ ہر دوسرا افغانی کسی نہ کسی قانون شکنی میں مبتلا ہے. اور میڈم شیخ سنا جا رہا ہے کہ ایران اسرائیل جنگ میں اتنا نقصان ایران کو اسرائیل نہیں پہنچا سکا جتنا نقصان افغانی اور بھارتی جاسوسوں نے ایران کو پہنچایا. ایرانی فوجی قیادت، ایرانی جوہری سائنسی قیادت، یہ سب جاسوسوں کی مخبری تھی، اور افغانی اور بھارتی نیٹ ورک تھے. اب ایران نے اپنی پوری پالیسی بدل لی ہے. برطانیہ اس حوالے سے بڑا محتاط ہو گیا، اور انہوں نے کہا ہے کہ افغانستان کے جو لوگ ادھر آئے ہیں وہ بہت ساری وارداتوں میں ملوث ہیں، اور ہمیں اپنی پالیسیوں پر نظر ثانی کرنا پڑ رہی ہے. جرمنی میں افغانی جرائم اب کوئی ڈھکے چھپے نہیں رہے، اور اب وائٹ ہاؤس کے قریب نیشنل گارڈ پر جو حملہ ہوا ہے، ابھی محمد علی صاحب نے اس حوالے سے بتایا بھی. آپ اندازہ کریں کہ 29 سالہ یہ جو رحمان اللہ ہے، یہ افغانستان میں امریکی فوج کے ساتھ کندھار میں آلموسٹ 10 سال کام کر چکا ہے، CIA کے لیے بھی کام کر چکا ہے، اور 2021 میں آپریشن الائز ویلکم میں کے تحت امریکہ آیا، اور جیسے محمد علی صاحب نے بتایا کہ 24 میں سیاسی پناہ کی درخواست اور 25 میں ان کی منظور ہو گئی سیاسی پناہ کی درخواست. اور اب یہ اکیلا نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ کوئی 22 کے قریب افغانی جو ہیں وہ مختلف اس حوالے سے ان پہ FBI نے یا باقی لوگوں نے، یعنی یہ خبریں جو اس سے ملتی جلتی غیر ملکی میڈیا میں آئیں کہ وہ بھی ان پر بھی نظر رکھی جا رہی ہے. اور پہلی بار یہ سوچ پوری دنیا میں پیدا ہو رہی ہے کہ یہ ہم نے جو ہمدردی کے تحت، انسانی ہمدردی کے تحت
یا کسی جذبے کے تحت ہم نے جو اپنے دروازے کھولے تھے وہ غلط کھولے تھے. اور ہمارا ہم جو آخری بات میڈم شیخ، جو پاکستان اس میں سب سے زیادہ متاثر ہو رہا ہے بدقسمتی سے، کہ 80% وارداتیں یہ کرتے ہیں، اور چونکہ ان کے پاس شناختی کارڈ پاکستان کے ہوتے ہیں، پاسپورٹ پاکستان کے ہوتے ہیں، یہ اور بدنام پاکستان ہوتا ہے. اب ادھر اسلام آباد میں 3 میڈم شیخ لوگوں سے میں ملا ہوں جو افغانی ہیں اور جن کی ادھر شادیاں ہوئی ہیں، لیکن ان کے پاس پنجاب کے شناختی کارڈ ہیں. ایک خوشاب کا تھا، ایک جور آباد کا تھا. وہ سیدھی منہ، یعنی پنجابی کا ایک لفظ نہیں بول سکتے، مگر وہ ان کے پاس کارڈ ہیں اور وہ انجوائے کر رہے ہیں، اور جب وہ واردات ڈالیں گے ہم بدنام طرف آپ نے اشارہ کیا اور آپ نے اس کو الیبریٹ کیا. یہی مسئلہ ہے اور بڑی تشویش اور افسوس کی بات ہے سید محمد علی صاحب کہ جو افغان شہری ہیں یا افغان لوگ ہیں جن کے لیے اتنا مشکل ہے کہ نہ وہ واپس جا سکتے ہیں اپنے ملک، اور ظاہری بات ہے وہ اس پہ خوش تو نہیں ہوں گے، کون نہیں جانا چاہتا اپنی دھرتی اپنے ملک واپس، بٹ ایسے حالات ان کے لیے تنگ ہیں، نہیں جا سکتے، دوسرے ممالک میں وہ سیٹل ہو نہیں پا رہے ہیں. ایگزیکٹلی اب آپ یہاں سے آگے کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیا افغان حکومت کے اوپر کوئی پریشر بلڈ ہوگا اس کے بعد کہ بہتر کریں اپنے ملک کے اندر حالات؟ کیا افغانستان کے اوپر یہ پریشر بلڈ ہوگا کہ جو دہشت گردی ہے اس سے متعلق کوئی ٹھوس کارروائیاں کریں؟ میں سمجھتا ہوں ابھی بھٹی صاحب نے بڑا اچھے فریم ورک میں بات کی، میں اسی آپ کے سوال کے جواب میں اس کو ڈیولپ کرتا ہوں فردر. دیکھیں، ایک انٹرنل ڈائمنشن ہے افغانستان کی اور ایک ایکسٹرنل ڈائمنشن ہے ان افغانیوں کی جو کہ افغانستان سے باہر مقیم ہے، جس میں پاکستان بھی شامل ہے. تو دیکھیں، بنیادی بات یہ ہے، جس طرح تمام شرکا نے اس پروگرام میں ابھی تک کہا ہے، کہ جو افغان حکومت کی اس وقت پالیسیز ہیں، جو طرز عمل ہے، اس کی وجہ سے افغان عوام چاہے افغانستان کی سرحدوں کے اندر ہوں یا باہر ہوں، ان کے لیے مسائل بہت زیادہ بڑھ چکے ہیں. اب ان میں جو گڈ فیتھ میں پیس لونگ، ذمہ دار، پڑھے لکھے، سمجھدار لوگ بھی جو ہیں، ان کو بھی اب دنیا جو ہے ایک شک کی نگاہ سے دیکھتی ہے، کیونکہ ان کے پاس افغان پاسپورٹ ہے. اس وجہ سے مجھے ہمدردی ہے افغان جو پرامن، شریف اور سمجھدار اور ذمہ دار افغان ہیں، یہ ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، تاجر ہیں، جو ٹیکس پیئر ہیں، پاکستان کی بہت سی یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہیں. آپ نے خود یہ کہا اور اکثریت نے اس پینل کے اوپر اس طرف اشارہ کیا کہ اب وہ جو تفریق ہے وہ کم ہو رہی ہے، وہ گھٹ رہی ہے. تو اب ایسا کیا ہو یا کیا کیا جا سکتا ہے کہ افغان حکومت کو کمپیل کیا جائے، یا ابھی بھی یہ خواب ہی ہے؟ جی، میں اسی طرف آ رہا ہوں کہ دیکھیں، اس میں 2 پہلو ہیں. ایک تو یہ ہے کہ پاکستان نے بائیلیٹرلی اور ابھی جس طرح 3 راؤنڈز ہوئے ہیں ترکیے اور قطر کی سہولت کاری کے نتیجے میں، ہم نے تو کوشش کی ہے ان کو ذمہ داری کا احساس دلانے کی، لیکن اب جس طرح ابھی ایران کے بھی ایک اعلیٰ آفیشل جو ہیں وہ آئے ہوئے تھے، اور اسی طرح جو افغان حکومت کی انگیجمنٹ سنٹرل ایشیا کے ممالک سے بھی جاری ہے. تو بات دراصل یہ ہے کہ یہ تمام ممالک جو ہیں، ہم پاکستان اس کو خوشائند سمجھتا ہے ان کی انگیجمنٹ کو، کیونکہ وہ تمام ممالک یہ چاہتے ہیں کہ افغانستان جو ہے ایک ذمہ داری کا ثبوت دے، دہشت گردی کی پشپناہی بند کرے. لیکن اب جو امریکہ میں آج ایک بہت بڑا واقعہ ہوا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ میں، چونکہ میں رہا ہوں وہاں پہ بہت عرصے، ان کے دیکھنے کا موقع ملا ہے، ان کی پالیسیز کو سمجھنے کا موقع ملا ہے، ان کے تھنک ٹینک کے ساتھ کام کیا ہے میں نے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب اتنے بڑے واقعے جو کہ واشنگٹن میں ہوا ہے، اور براہ راست امریکن نیشنل گارڈ کے اوپر حملہ جو کیا گیا ہے، اور ایک ایسے افغان نیشنل نے کیا ہے، جس طرح بھٹی صاحب نے بھی کہا، جس نے 8-10 سال تقریباً خود ان کے ساتھ، ان کی ملٹری کے ساتھ ایک کانٹریکٹر کا کام کیا تھا. تو اب مستقبل، اور اسی کے نتیجے میں دیکھیں فوراً جو ان کی ازائلم کے تمام کیسز انہوں نے فریز کر دیے ہیں، یعنی کہ اب وہ ہر افغانی کو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور اپنے قومی سلامتی کے لیے خطرہ سمجھتے ہیں. اس لیے مستقبل میں اب افغانیوں کے لیے عالمی سطح پہ، عمومی طور پہ، لیکن مغربی ممالک میں خصوصی طور پہ مواقع بہت کم ہو جائیں گے. اور یہ وہ چیز ہے جس کے نتیجے میں میں سمجھتا ہوں کہ ذمہ داری بنتی ہے کابل انتظامیہ کی کہ ہمسایہ ممالک پاکستان اور عالمی برادری کے جو تحفظات ہیں ان کو سنجیدگی سے لے. اگر وہ چاہتے ہیں کہ اپنی حکومت کو لیجیٹیمیسی ملے، وہ سٹیبل ہو، اس میں ترقی و خوشحالی ہو، اور باقی ممالک کے ساتھ اس کا تعاون بڑھے، تو وہ دہشت گردی کی پشت پناہی بند کرے، بلکہ اس موقع پہ بھی وہ تمام دہشت گردی
की कार्रवाइयों को कंडेम करे, उनसे डिस्टेंस करे और ज्वाइंट ऑपरेशन के जरिए उसके कला कमा करने में फैसिलिटेशन करे, तभी वो पाकिस्तान, इलाकाई ममालिक, हमसाया ममालिक और आलमी बरादरी जिसमें अमेरिका भी शामिल है, उनका एतमाद जो है रिपेयर करने की कोशिश कर सकेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया हमारे तमाम तज्जियाकारों की आपने इस बारे। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, उसके बाद वापस आते हैं आपके सवालों के साथ। वेलकम बैक। इरशाद भट्टी साहब से करते हैं पहला सवाल। भट्टी साहब, आपसे पूछा जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर से मुतल्लिक उन्होंने कहा है कि जी बानी पीटीआई ने मुज़ाकरात का इख्तियार महमूद अचकज़ई और अल्लामा नासिर अब्बास को दे दिया है, सियासी मसाइल का सियासी हल ढूंढना चाहिए। सवाल ये है कि क्या मौजूदा सूरत हाल में किसी मजबूत अपोजिशन इत्तेहाद के मुतहरिक होने की गुंजाइश है? मैडम शेख, गुंजाइश तो हर दौर में होती है, हर हुकूमत में होती है, लेकिन क्या अपोजिशन मजबूत हो पाएगी, क्या अपोजिशन इकट्ठी हो पाएगी, क्या अपोजिशन एक पॉइंट या 2 पॉइंट्स या किसी एजेंडे पर या किसी नुक्ते पर इकट्ठी हो पाएगी, ऐसा अभी दिखाई नहीं देता। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी जो है वो कोई ऐसी अभी आवाज़ नहीं है, कोई ऐसी राय नहीं है, कोई ऐसी सोच नहीं है कि जो आगे बढ़कर कोई बड़ी मूवमेंट या बड़ी तहरीक चला सके। दूसरी तरफ महमूद खान अचकज़ई साहब हैं, वो उनकी एक अपनी थ्योरी है और जिस थ्योरी से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुत्तफिक की नहीं है, ये तो मजबूरी में है। नासिर अब्बास साहब, अचकज़ई साहब अब आगे आ गए हैं, तो ना इस वक्त मुज़ाकरात के कोई माहौल है, ना इस वक्त कोई किसी मूवमेंट का कोई माहौल है, ना इस वक्त कोई अपोजिशन इस पोजीशन में है कि कोई मूवमेंट चलाए, और ना इस वक्त कोई हालात ऐसे हैं कि कोई मूवमेंट चलेगी तो हुकूमत कोई प्रॉब्लम में आ जाएगी। तो ये ज़ाहिर है इकट्ठा होना चाहिए, अपोजिशन को मजबूत होना चाहिए, लेकिन अभी ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा। सर, अल्लामा नासिर अब्बास को शामिल करने की क्या वजह समझते हैं? मैडम शेख, इसके पीछे बड़ा एक लंबा इन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर इस हवाले से बड़ी मुखालफत थी कि इन्हें ना किया जाए या इन्हें ना लाया जाए, लेकिन जब इमरान खान साहब से बात हुई तो इमरान खान साहब ने कहा कि नहीं, उन्हें लाना चाहिए, उन्हें करना चाहिए। उन्होंने मुश्किल वक्त में हमारा साथ दिया है और हर मुश्किल वक्त में वो साथ होते हैं, और 2-3 एंगल्स उन्होंने उनके और भी जो मज़हब के हवाले से या जो सियासत के हवाले से बताए। तो बहरहाल अभी तक तो मुकम्मल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है महमूद खान अचकज़ई या अल्लामा नासिर साहब पर मुत्तफिक नहीं है, लेकिन जाहिर है इमरान खान साहब ने कह दिया है तो अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन क्योंकि आपने मेंशन किया ये मजहबी टच है, ये वो क्या कहते थे खान साहब, इस्लामी टच है? नहीं, उस तरह से तो नहीं, लेकिन ये है कि उसके एक लंबी स्टोरी है मैडम शेख इसके पीछे, और इसमें 3-4 ऐसे एंगल हैं कि जो मैं नहीं डिस्कस करना चाहता, लेकिन बहरहाल ये है सही। चलें, एहतराम करते हुए आपकी राय का थैंक यू सो मच साहब। महमद से करते हैं अगला सवाल। महमद, पूछा जा रहा है कि ईरान ने कहा है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कशीदगी कम करने, तनाज़ात हल करने के लिए किरदार अदा करने को तैयार हैं। आप इलाकाई तनाजुर में किस नज़र से देखती हैं इस पेशकश को? देखिए लीना, पहली चीज़ तो ये है कि पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात में हमने बड़े अप्स एंड डाउन्स देखे। ख़ास तौर पे आपको पता है कि पिछले साल और वैसे भी जो कुछ अरसे से इस तरह की चीज़ें चल रही थी, लेकिन ये बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है रियलिटीज़ बदली ऑन द ग्राउंड। उसके अंदर 2 बहुत अहम चीज़ें थी। एक था जो ईरान और अमेरिका के जो बैकडोर नेगोशिएशंस हो रही, उसके अंदर एक पाकिस्तान का बड़ा अहम किरदार है। दूसरी चीज़, जब इज़राइल ईरान का जो जंग हुई तो उसके अंदर भी पाकिस्तान ने जिस तरीके से सपोर्ट भी किया, और पाकिस्तान का जो एक रोल था उससे एक चीज़ ईरान को ये भी वाज़े हुई कि इंडिया, जिनके साथ उनके आपको पता है कि बड़े स्ट्रॉन्ग टाइज़ भी हैं, ट्रेड एग्रीमेंट्स, चाबहार वाली भी जो चीज़ सारा कुछ चल रही थी, जिसकी वजह से भी हमें कुछ इश्यूज़ थे, लेकिन उसके बावजूद उन्हें ये पता चला कि इंडिया उनका खैर खा नहीं है, क्योंकि इंडिया जो है वो इज़राइल का डिफेंस
ریلیشنس اور اکنامک ٹائز ہیں ان کی بڑی اسٹرانگ قسم کی, اور وہ کوئی ایران کا خیر خواہ نہیں ہے, لیکن پاکستان جو ہے وہ ایکچولی خطے میں ایران کا خیر خواہ ہے. تو ایک تو یہ چیز ان کو واضح ہوئی, اسی لیے اب وہ چاہتے ہیں کہ وہ بھی جس طرح پاکستان نے ان کے لیے بڑا پازیٹیو کردار ادا کیا ہے مشکل وقت کے اندر, وہ بھی ہمارے لیے وہ بھی اس کو ریسیپروکیٹ کریں, خاص طور پہ افغانستان سے ریلیٹڈ. اور علینا دوسری چیز یہ کہ افغانستان کے جو کنسرنز ہمیں ہیں کہ کراس بارڈر ٹیررزم کی, ایران کو بھی یہی خدشات ہیں. جو آپ کو یاد ہوگا جو 4 ممالک تھے ان میں ایک ایران بھی تھا کہ جنہوں نے بار بار اس چیز کی بات کی ہے کہ وہاں پر جو ہب آف ٹیررزم بن رہا ہے وہ ریجنل پیس کے جو ہے وہ خلاف جاتا ہے. لیکن میں یہ ضرور کہوں گی لینا, ایک چیز جو پچھلے سوال کے جواب میں رہ گئی تھی, افغان ریفیوجی سے متعلق میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گی کہ دیکھیں افغان ریفیوجیز کے خلاف پاکستان نے بھی ایکشن لیا, ایران نے بھی ایکشن لیا. کوئی بھی جو ہے وہ اپنا ملک جو ہے اپنے شوق سے نہیں چھوڑ کے جاتا, کسی مجبوری کے تحت ہی چھوڑتا ہے. اور افغانستان پچھلی 4 دہائیوں سے زیادہ جو ہے وہ جنگ کی حالت میں ہے, اور ان کے لوگوں کو مجبوراً چھوڑنا پڑا, خاص طور پہ جو فارمر سوویت یونین کا جو جہاد چلا جس میں نے کہا پاکستان اور امریکہ کا ایک کلیدی کردار تھا. تو اس کی وجہ سے پھر بہت سارے فیزز ایسے ہوئے, یعنی 9/11 کے بعد بھی, پھر ابھی یہ طالبان کے اس کے آنے کے بعد بھی. تو افغان ریفیوجیز کے ساتھ جو بھی ہو رہا ہے, بے شک وہ افغان طالبان کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے ہو رہا ہے, لیکن ایسا ہونا نہیں چاہیے. ہمیں پھر بھی ریفیوجیز کی جو ویلڈ کنسرنز ہیں ہمیں ان کو ضرور سننا چاہیے اور اس کو دیکھنا چاہیے. یہ جب ہم چیزیں کرتے ہیں تو میرے خیال میں وہ اس کو میں نہ صرف یہ کہ نی جرک ریئیکشن کہوں گی بلکہ میں کہوں گی ہیومینیٹیرین گراؤنڈ پہ بھی صحیح چیز نہیں ہم کر رہے ہوتے. آپ صحیح کہہ رہی ہیں, اس لیے میں نے خاص طور پہ اس سے متعلق سوال بھی کیا کہ ٹھیک ہے ایک تاثر آ رہا ہے لیکن مہاجرین کو بہت سی پرابلمز بھی ہیں. پوری کانورسیشن کا مقصد یہی تھا کہ ہم دیکھیں کہ ورکیبل سولوشنز کیا ہیں اس سلسلے میں. بہت شکریہ محمل, ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے اسی نقطے کے اوپر اور پھر واپس آتے باقی سوالات کے ساتھ. ویلکم بیک. مر صاحب, آپ سے نواز شریف صاحب کی واپسی سے متعلق سوال ہو رہا ہے. نواز شریف صاحب کل آئے اور انہوں نے بڑا بیان دیا. انہوں نے کہا عمران خان صاحب نہیں بلکہ جو خان صاحب کو لائے ان کا بھی احتساب یا حساب ہونا چاہیے. رانا ثناء اللہ صاحب نے آج بات کرتے ہوئے کہا کہ سابقہ غلطیوں کا حساب بعد میں بھی ہو سکتا ہے, ابھی ترقی کے اوپر فوکس کرنا ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں رانا ثناء اللہ کا موقف زیادہ مناسب ہے اور یہ تضاد کیوں ہے؟ رانا ثناء اللہ صاحب کا موقف وہ ہے جو شہباز شریف صاحب کا موقف ہے. شہباز شریف صاحب تو میاں نواز شریف کی اس بات کو شاید اس طریقے سے بیک بھی نہ کریں. دیکھیے بہت سمپل سی چیز ہے, ظاہر ہے نواز شریف صاحب کا اشارہ کس طرف ہے. نواز شریف صاحب کا اشارہ ہو سکتا ہے جنرل باجوہ کی طرف, نواز شریف صاحب کا اشارہ ہو سکتا ہے جنرل پاشا کی طرف, ان کا اشارہ ہو سکتا ہے جنرل ظہیر الاسلام کی طرف. وہ سارے لوگ جو ان کے بقول یا مسلم لیگ کے بقول جنہوں نے جو کسی نہ کسی, یا فور دیٹ میٹر جنرل فیض کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے, جنہوں نے عمران خان کو ان کے بقول جو ہے وہ PMLN کے سامنے لا کے کھڑا کر دیا اس میں. اب رانا ثناء اللہ کو یہ پتہ ہے اور ایون شہباز شریف صاحب کو پتہ ہے, اور یہ اس وقت بھی جب نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے اور جب کبھی یہ بات ہوتی تھی جنرل مشرف کے حوالے سے نواز شریف صاحب ناراض ہوتے تھے کیونکہ شہباز شریف اور چودھری نثار کے کہنے پہ ہی انہوں نے جنرل مشرف کو, تو اس وقت بھی ایک اسٹیج ایسی آئی تھی کہ جب نواز شریف صاحب نے جنرل مشرف کو ہٹانے کا فیصلہ کیا تھا تو انہوں نے شہباز شریف, حالانکہ برابر والے کمرے میں تھے شہباز شریف اور چودھری نثار, ان سے رائے نہیں لی. اور حالانکہ اس وقت یاد ہے اس وقت کے جو ان کے پرنسپل سیکریٹری تھے سعید مہدی صاحب, انہوں نے میاں صاحب سے کہا بھی کہ شہباز شریف صاحب برابر میں ہیں ان کے, تو انہوں نے کہا نہیں انہی کی وجہ سے تو میں ان کو لایا تھا مشرف صاحب کو اس طرح کی. تو اس وقت جو بات کر رہے ہیں وہ ظاہر ہے شہباز شریف بالکل بھی کسی بھی طریقے سے, انہیں پتہ ہے کہ اگر جنرل فیض تو آلریڈی ظاہر ہے وہ فیس کر رہے ہیں, لیکن باقی جو کردار ہیں ان کے بارے میں اسٹیبلشمنٹ بالکل بھی نہیں چاہے گی کہ اس طرح سے ان کا ذکر کیا جائے. چاہے ان کے اسٹیبلشمنٹ کا ایک موقف مختلف ہو سکتا ہے, لیکن وہ جب بات ٹرائل کی ہوتی ہے, جب بات احتساب کی ہوتی ہے, تو اس طرح تو رانا ثناء اللہ جو بات کر رہے ہیں وہ بیسکلی شہباز شریف بات کر رہے ہیں. ان کے موقف کو آگے بڑھا رہے ہیں کہ ہم کیوں ایک مرتبہ ایک اچھی اسموتھ ریلیشن شپ جاری ہے تو ہم غیر ضروری طور پہ اس کانفلکٹ کو کیوں دوبارہ ابھاریں. تو بہتر یہ ہے کہ جو ہم کام کر رہے ہیں اس سے مطلب یہ کہ اقتدار کو چلنے دیں, کیوں میاں صاحب اقتدار کے پیچھے اقتدار کو سے ہمیں بے دخل کرنے کے پیچھے پڑ گئے. ٹھیک ہے مظہر عباس صاحب, تھینک یو سو مچ. آگے جلدی سے بڑھتے ہیں. محمد علی صاحب, آپ سے پوچھا جا رہا ہے بھارت اور اسرائیل کے تجارتی معاہدے کے لیے ٹرمز آف ریفرنس پر دستخط ہو گئے ہیں. اسرائیلی وزیر کے مطابق بھارت
इस वक्त एशिया में इसराइल का दूसरा बड़ा तिजारती शराकत दार है। इसके खुसूसन पाकिस्तान के लिए क्या असरात होंगे? देखिए, 3 पहलू मैं मुख्तसर आपके सामने रखता हूँ। अहम सवाल है। इसराइल और भारत के बड़े करीबी और देरीना और हमजहत ताल्लुकात और रवासिब मौजूद हैं। वो तिजारती भी हैं, वो दिफाई भी हैं, वो इंटेलिजेंस की सतह पे भी हैं, सिफारती सतह पे भी हैं, और वो आलमी सतह पे मुख्तलिफ मामलात पे आलमी फोरम्स में भी बड़ा कोऑर्डिनेट करते हैं। और जहाँ तक पाकिस्तान के ऊपर इसके मुमकिन असरात की बात है, तो हमें इसको जियोपॉलिटिकली अगर देखें तो डेफिनेटली पाकिस्तान इसराइल को एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पार्टनर समझता है भारत का। अब वो चाहे मसले कश्मीर का मामला हो, चाहे बल्कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि मकबूजा कश्मीर के अंदर जो कैपेसिटी बिल्डिंग है, ट्रेनिंग है, टैक्टिक्स है भारतीय अफवाज की, उसमें भी इसराइल की मदद शामिल रही है। आपको याद होगा कि 2019 में जो स्विफ्ट रिटॉर्ट से पहले बालाकोट पे फजाई हमले की भारतीय फजाइया ने कोशिश की थी, उसमें इसराइली जो स्टैंड ऑफ वेपन्स हैं, स्पाइस बॉम्ब्स, वही इस्तेमाल हुए थे। और फिर अभी भी आपने देखा कि मई में जो पाकिस्तान पे हमला किया गया, 8 और 9 तारीख के दौरान जो 85 के करीब ड्रोन पाकिस्तान के तुल अर्ज में लॉन्च किए गए, वो ज्यादातर इसराइली साख्ता थे। और फिर तीसरी चीज आपको याद होगा कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जब तनाज़ा हुआ, तो आपने देखा कि इसराइल की मीडिया ने काफ़ी ज़्यादा भारत को सपोर्ट किया। और फिर जब ईरान और इसराइल का तनाज़ा हुआ, तो भारतीय मीडिया ने खुलकर इसराइल को सपोर्ट किया। तो एक्चुअली जिस तरह अभी आपने पिछले भी एक सवाल में महमल से बात की थी, तो मैं समझता हूँ कि भारत और इसराइल की जो कुर्बत है तिजारती, सिफारती, तस्वीराती, इंटेलिजेंस और दिफाई एतबार से, ये शायद पाकिस्तान और ईरान को भी करीब लाने में मदद दे सकती है। क्योंकि अब भारत को भी और अफगानिस्तान को ईरान भी जरा शक की निगाह से देखता है, क्योंकि भारतीय और अफगानी थे जो कि इसराइली इंटेलिजेंस के लिए मदद फराहम कर रहे थे इस तनाज़े के दौरान। तो मैं समझता हूँ कि हमें गलतफहमियाँ दूर करने में ये मौके मदद देंगे। और फिर दूसरी जानिब अलबत्ता एक दूसरा एस्पेक्ट ये है कि जो अब स्टेबलाइजेशन फोर्स की बात की जा रही है गजा में, उसके हवाले से पाकिस्तान को डेफिनेटली बहुत मोहतात रहना होगा, और हमें आलमी बरादरी और मुस्लिम और अरब दुनिया के साथ मिलकर एक मजबूत और अहम स्टांस भी लेना होगा, उसके रूल्स ऑफ एंगेजमेंट भी तय करने होंगे, और ताकि इसराइल के ऊपर एक दबाव भी बरकरार रखा जा सके और फलस्तीन के फैसला कुन हल की जानिब सिफारती कोशिशें भी इतना वसी टॉपिक है कि इसके ऊपर मजीद बातें और सवाल जहन में आ रहे हैं। बस वक्त चूंकि खत्म हो गया है, तो इजाजत चाहेंगे अपने देखने वालों से। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।